डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाकिस्तान की मईशत के मुतल्लिक बात करेंगे। पाकिस्तान की मईशत जो इस वक्त शदीद बहरान का शिकार है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम कौमी क़यादत के मईशत के मुतल्लिक बयानात का भी जायज़ा लेंगे। उसके साथ साथ हम मुआशियात के बुनियादी असूलों को भी समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही पाकिस्तान के मईशत के मसाइल और उनके मुमकिन हल को पेश करने की भी कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि मुआशियत इंसान की ज़िंदगी और कौम की बका की ज़मानत मानी जाती है। मुआशी मामलात को दुरुस्त किए बगैर किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी और उसके मुतल्लिक सवाल खड़े हो जाते हैं। मईशत सियासत पर भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। और मैं बताता चलूँ कि जिस वक़्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक़्त पाकिस्तान के अंदर 2 मेजर डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। एक तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ही हैवी किस्म के फ्लड्स आ चुके हैं जिससे बहुत नुकसान हो चुका है, और दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत ये दावा कर रही है कि उसने IMF के साथ डील की शराइत पूरी कर ली है। आप जानते हैं कि मईशत का मसला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पाकिस्तान की सियासत में पिछले 2 सालों से मईशत जो है वो बहुत ही अहम टॉपिक रही है। इस पर हमारी पूरी कौमी क़यादत का फ़ोकस रहा है। मईशत जिस मैदान में खेली जाती है उसको हम मार्केट कहते हैं। इकॉनमी के बगैर किसी मुल्क की बका मुमकिन नहीं है और मौजूदा दौर में ये अब तय पा चुका है कि मुल्क को फ़िज़िकल सिक्योरिटी से ज़्यादा मुआशी सिक्योरिटी पर तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। इसी हवाले से अगर हम देखें तो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से हमारी सियासत जो है वो 2 राय का शिकार हो चुकी है कि पाकिस्तान की मईशत किस हुकूमत के वक़्त पर ठीक थी और किस हुकूमत के वक़्त पर ख़राब रही है। इसका जायज़ा लेने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि मार्केट वो मकाम है जहाँ पर हम कीमत या वैल्यू के बदले अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को ख़रीद सकते हैं। मगर यही मार्केट जो है ये आजकल इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन या अफ़रात ज़र का शिकार है कि पाकिस्तानियों की ज़िंदगी जो है वो मुश्किल हो चुकी है। लिहाजा हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हुए पहले कौमी क़यादत के मईशत के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ बयानात जो पिछले 2 सालों में दिए जाते रहे हैं उनका थोड़ा-सा जायज़ा लेते हैं। अगर हम PTI गवर्नमेंट की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत का ये दावा था कि उनके दौर में मईशत जो है वो राइट ट्रैक पर आ चुकी है। उनके चेयरमैन इमरान खान के मुताबिक पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा जो है वो जुलाई 2019 में $613 मिलियन कम हो चुका था और ये कम होता होता $100 मिलियन तक जून 2020 में पहुंच चुका, और जुलाई में ये करंट खसारा बदल कर 424 यानी 42 करोड़ 40 लाख मिलियन डॉलर सरप्लस में चला गया। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी दावा किया कि पाकिस्तान में FBR ने टैक्स वसूलियों को तारीखी हासिल कर लिया है और उनके तमाम टारगेट्स पूरे हो गए हैं, जिसमें सिर्फ फरवरी की अगर बात करें और ये फरवरी 2022 की बात अगर करें तो $441 बिलियन तक जो रेवेन्यू है वो पहुंच चुका है, 441 बिलियन रुपए तक। जबकि दूसरी तरफ उसी टाइम पीरियड में अपोजिशन की आदत जो थी वो PTI को हदफ तनकीद बना रही थी, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि 30 लाख लोगों को पॉवर्टी में धकेल दिया गया यानी गुर्बत में धकेल दिया गया है, और मिफ्ता इस्माइल जो मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना है उनका ये कहना था कि 10 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो पॉवर्टी लाइन पे जा चुके हैं और लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। जबकि जमात इस्लामी के रहनुमा सिराजुल हक साहब का ये कहना था कि पाकिस्तान में महंगाई का 74 साला रिकॉर्ड टूट चुका है। ये स्टेटमेंट 2020 की दी जाती रही है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि जब पाकिस्तान में क़यादत की तब्दीली हुई उसके नतीजे में जो गवर्नमेंट आई है वो मईशत को रिकवर करने के दावे कर रही है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब का हालिया दिनों में ये बयान कि पाकिस्तान ने अब बहुत कुछ मुश्किलात के बाद बिलाखिर IMF का प्रोग्राम हासिल कर लिया है, और दूसरी तरफ वो अपोजिशन को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि ये पाकिस्तान के मफादात को नुकसान देने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा कतई नज़र के दोनों कौमी क़यादतों यानी अपोजिशन और गवर्नमेंट की इस बारे में क्या राय है,
یہ بات طے ہے کہ دونوں سائڈز نے یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان کی معیشت کو سنوارنے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ تو بالآخر پر پاکستان کی معیشت کے مسائل کیا ہیں؟ اس کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم معیشت کے بنیادی پاکستان کی معیشت یا معیشت بطور مضمون اگر بنیادی کانسیپٹ کو ہم ڈسکس کریں تو بیسک اکنامک انڈیکیٹرز میں جو انڈیکیٹرز آپ کے لیے جاننا ضروری ہیں تاکہ آپ کسی بھی سیاسی یا معاشی دعوے کو ویریفائی کر سکیں، تو ان میں سب سے پہلے جی ڈی پی، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، جی این پی، گراس نیشنل پروڈکٹ، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو، اور جی ڈی پی کی قرضے کی تناسب، ڈیٹ سروسنگ، بیلنس آف پیمنٹ یعنی ادائیگیوں کا تناسب، یہ وہ کچھ اہم پوائنٹس ہیں جن پر آپ کا فوکس رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، پر کیپٹا انکم، پرچیزنگ پاور پیرٹی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، ریمیٹنسز اور فورن ایکسچینج ریزرو بھی آپ کے سامنے ہونے چاہیے، تب آپ اچھی طرح معاشی حوالے سے کچھ فیصلہ کر سکیں گے۔ اگر ہم ان کانسیپٹ کو بہت ہی مختصراً سمجھنے کی کوشش کریں تو جی ڈی پی سامان اور خدمات کی ملک کی سالانہ پیداوار مانی جاتی ہے۔ سامان یقیناً آپ کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری جو پیدا کرتی ہے، اور خدمات وہ ساری سہولیات ہیں جو سروس انڈسٹری مثلاً میڈیکل کا شعبہ، ٹیچنگ، ایڈوکیسی، یہ سارے کے سارے آپ کے خدمات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اگر جی ڈی پی میں بیرون ملک رہنے والے نیشنلز کی کمائی کو بھی ایڈ کر دیا جائے تو یہ جی این پی بن جاتا ہے، تو ملک کی کل مجموعی قومی پیداوار جی ڈی پی اور جی این پی سے ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری ملک کی قومی پیداوار میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کیا ہے، یعنی ملک کی جی ڈی پی یعنی قومی پیداوار کے اندر ٹیکسوں کا کتنا حصہ ہے، اور یہ بھی تقابل اہم ہے کہ ملک کی جی ڈی پی اور قرضوں کا کیا تناسب ہے، یعنی اگر ہمارا قومی مجموعی پیداوار بڑھ رہی ہے یا جو بھی قومی مجموعی پیداوار ہے اس کا ٹیکس، اس میں سے ٹیکس کتنا شامل ہے، اور اس میں سے ڈیٹس یعنی قرضے کتنے دیے جانے ہیں، جبکہ ڈیٹ سروسنگ قرضوں کی خدمات یعنی قرضوں کے اوپر جو سود نافذ کر دیا جاتا ہے اس کے متعلق بیان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے اہم جو شاید معیشت کا ٹول ہے وہ یہ ہے کہ آپ تجارت اور ادائیگیوں کا توازن کو دیکھیے، بیلنس آف پیمنٹ یا بیلنس آف ٹریڈ، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایک سال کے قومی کھاتوں کا، اور ڈیفیسٹ ورڈ ہے تو کرنٹ اکاؤنٹس میں ڈیفیسٹ یعنی قومی کھاتوں کا موجودہ خسارہ ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں فورن ایکسچینج ریزرو یعنی سرکاری اور نجی بینکوں میں ڈالر کا ذخیرہ، اور پر کیپٹا انکم یعنی کل دولت کو اگر ہم آبادی پر تقسیم کر دیں تو برابر برابر کتنی تقسیم ہوگی اسے ہم پر کیپٹا انکم قرار دیتے ہیں۔ پرچیزنگ پاور پیرٹی دو ممالک میں ایک شے کی قیمت اور ان کی کرنسی کے شرح تبادلہ کا تعین کرتی ہے۔ کرنسی کی شرح تبادلہ مارکیٹ میں کرنسی کی شرح تبادلہ سے مختلف ہو سکتی ہے۔ کرنسیوں کا موازنہ ان کی قوت خرید پر کیا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی اگر ایک مارکیٹ میں دو کرنسیوں کو لایا جائے تو ان کی قوت خرید کیا ہوگی، یہ، اور اگر انہی دو کرنسیز کو دوسرے ملک کی مارکیٹ میں لے جایا جائے تو کیا قوت خرید ہوگی، اس کا تقابل جو ہے وہ پرچیزنگ پاور پیرٹی کہلواتا ہے۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کسی دوسرے ملک میں پیداوار میں براہ راست سرمایہ کاری کو کہتے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ کسی بھی ملک کی جی ڈی پی کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر کافی انویسٹمنٹ کی جائے، جبکہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ دوسرے ملک کی طرف سے بھیجے جانے والے ہمارے نیشنلز کے پیسے ہیں، اور پاکستان کی معیشت کا انحصار ان ریمیٹنسز پہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ہم پاکستان کے ڈیٹا کی بات کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کا جی ڈی پی اس وقت $305 بلین ہے، جو کہ دنیا میں 40واں نمبر بنتا ہے، اور یہ سورس ورلڈ میٹر سے لیا گیا ہے۔ پر کیپٹا انکم کی بات کریں تو 140 ہے، یعنی $1540 فی اوسط فی سال پاکستانی کما سکتے ہیں اگر دولت کی مساوی تقسیم کی جائے۔ پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزرو جو کہ اسٹیٹ بینک اور باقی بینکوں کو ملا کر اگر دیکھے جائیں تو وہ تقریباً $16 ارب ہے۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $13.8 ارب ہے، اور پاکستان کا تجارتی خسارہ $33 سے $40 ارب کے درمیان ہے۔ یہ $33 سے $40 ارب اس حساب سے کیلکولیٹ کیے جاتے ہیں کہ اگر آپ اس میں فریٹ چارجز کو ایڈ کر دیں تو وہ
زیادہ ہو جاتا ہے. اگر آپ فریٹ چارجز کو منہا کر دیں تو وہ ڈیفیسٹ جو ہے، وہ جو اوریجنل ڈیفیسٹ ہے، یعنی چیزوں کی جو قیمت ہم ادا کر رہے ہیں وہ لی جائے تو وہ کم ہو جاتا ہے، نہیں تو یہ $40 ارب یا $43 ارب تک جاتا ہے. جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں دیگر ادائیگیاں شامل ہوتی ہیں، جس میں ڈیٹ سروسنگ یعنی قرضوں کی خدمات ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ اور پاکستانی جو ہیں، جو یہاں پر کوئی باہر کے نیشنلز ہیں اور وہ بھجواتے ہیں، تو وہ کل کھاتوں کی ادائیگی جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں شمار ہوتی ہے. لیکن سب سے زیادہ ہولناک بات یہ ہے کہ یہ دو، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ، ہمیں یہ اندازہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے کی کتنی کمی ہے. تو اگر $40 ارب میں $13.8 ارب کو ملا لیا جائے تو یہ $53 ارب کی کمی ہے جس کو ہمیں پورا کرنا ہے. اور یہ ہماری جی ڈی پی ڈیٹ ریشو 72% پہ بنا دیتی ہے. اگر ہمارے پاس $100 کل آمدنی ہے تو اس کا 72% تو ہم قرضوں کی مد میں ادا کرنے ہیں ہمیں، یا ہمارے قرضے وہاں پر کھڑے ہیں، جو کہ بہت زیادہ پرسنٹیج ہے. جبکہ دوسری طرف ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہماری 8 سے 9% ہے، اور اس میں بھی سب سے زیادہ جو کردار ہے وہ زیادہ ٹیکس ریٹس کا ہے، نہ کہ ٹیکس کے اوور آل. آپ والیوم کو انکریز نہیں کر رہے، ٹیکس ریٹس کو بڑھا کر آپ اپنی ٹیکس جنریشن کو بڑھا رہے ہیں. جبکہ سب سے اہم ریمیٹنسز ہیں جو کہ بیرون ملک پاکستانی ہمیں بھجواتے ہیں، تو تقریباً ایک سال میں $26 ارب کے قریب پاکستانی. تو یہ $26 ارب اس $50 ارب میں سے منہا کر لیے جاتے ہیں، تو باقی جو رہ جانے والے پیسے ہیں ان کو ہم دیگر ذرائع سے پورا کرتے ہیں، چاہے وہ ٹیکس لگا کر کریں، چاہے وہ قرضہ لے کر کریں، چاہے وہ انویسٹمنٹ لے کر کریں، چاہے وہ ٹیکس ریلیف کے ذریعے، اور ساتھ ساتھ دیگر کچھ ریلیف جو مختلف ایجنسیز ہمیں دے سکتی ہیں ان پر انحصار کرتے ہیں. اب ہم پاکستان کی ان اکنامک چیلنجز کے سولوشنز کی بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان اپنی اکنامک مسائل کو اس وقت تک حل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنی ایکسپورٹس یعنی برآمدات میں اضافہ نہ کر لیں. اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے معاشی مسائل کو حل کریں. یہ ایک ٹیگ لائن ہے. اگر آپ کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں تو آپ کا تجارتی خسارہ کم ہو رہا ہے، اور اگر آپ کی ایکسپورٹس کم ہیں تو آپ کے ذرائع آمدنی کم ہیں، اور اس کے بعد آپ پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ ٹیکس بڑھائیں گے، قرضہ لیں گے، لیکن اپنے ذرائع آمدنی کو نہیں بنا سکتے. اب ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے ہمیں انویسٹمنٹ انسینٹیو دینے چاہیے، جن میں ہم انویسٹرز کو ٹیکس فری آپشنز دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایگریکلچر لونز ہم دے سکتے ہیں تاکہ ہماری ایگریکلچر پروڈکٹس زیادہ ہوں، اور ایگریکلچر پروڈکٹس زیادہ ہونے کے نتیجے میں ہم ایکسپورٹس زیادہ کر سکتے ہیں. یاد رہے کہ پاکستان کی کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ایگریکلچر اور فرٹائل لینڈ ہے، اسی لیے ہمارا سب سے زیادہ فوکس ایگریکلچر پر ہونا چاہیے. یہ بہت فینسی نوعیت کی بات ہوگی کہ پاکستان ایگریکلچر کو چھوڑ کر دیگر انڈسٹری میں فوکس کرے اپنے پوٹینشیل کے حساب سے. تو یہ برا نہیں ہے، لیکن اپنے پوٹینشیل کو ضائع کرنے والی بات ہے. اس کے لیے ہمیں ماڈرن ایگریکلچر ٹیکنیکس اپنانی پڑیں گی. بیرن لینڈ ریہیبلیٹیشن، یعنی جو زمین کاشتکاری کے قابل نہیں ہے اس کو ریوائیو کرنا ہوگا، اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ایگریکلچر اور دیگر انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہوگا. اور دیگر انڈسٹری میں آئی ٹی انڈسٹری ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. فشریز کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں. مائننگ انڈسٹری پاکستان کے اندر بہت زیادہ ذخائر ہیں. اس کے لیے ہماری ضروری ہے کہ ہم اپنی مائننگ کیپیسٹی کو بڑھائیں، جس کے لیے ہمیں اسٹیٹ آف دی آرٹ مائننگ یونیورسٹی کو اپنے ملک میں اسٹیبلش کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں بار بار اپنے قیمتی ذرائع کے لیے دوسرے ملکوں کی طرف نہ جانا پڑے. اس کے علاوہ ہمیں انفلیشن کنٹرول کرنی ہے. اب انفلیشن کو کنٹرول کرنے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت تک انفلیشن کنٹرول نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہمارے ملک میں مختلف انڈسٹریز کے کارٹل ایگزسٹ کرتے ہیں. کارٹل کیا ہوتے ہیں؟ جیسے سیمنٹ انڈسٹری کا کارٹل ہے، شوگر انڈسٹری کا کارٹل ہے. یہ سارے پرائیویٹ سیکٹرز کے ایک ایسوسیشن ہوتی ہے اس خاص نوعیت کی، جو کہ ان کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے. لہٰذا اس کو توڑنے کے لیے اور انفلیشن کو روکنے کے لیے، کیونکہ انفلیشن کو کنٹرول کرنا مشکل ہے اگر آپ کارٹلز کے مرہون منت ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اسٹیٹ اونڈ بنیادی ضروریات فلور اور شوگر ملز کو کنسٹرکٹ کیا جائے، اور بڑے لیول کی کنسٹرکٹ کی جائیں، تاکہ چینی، آٹا اور جو بنیادی ضروریات ہیں ان کے اوپر، ان کی سپلائی چین کے اوپر، ان کی ہولڈنگ سے بچنے کے لیے اور ان کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے لیے اسٹیٹ اونڈ اگر انفراسٹرکچر اویلیبل ہوگا تو
یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اب کچھ لوگ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو لبرلزم کے اصولوں کے خلاف ہے کہ آپ پرائیویٹ انویسٹمنٹ کے مقابلے میں پبلک یا اسٹیٹ اونڈ انویسٹمنٹ لا رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ کے اوپر ابھی تک کوئی بھی حکومت پراپرلی چیک نہیں رکھ سکی ہے۔ جیسے ایک عام سا سولوشن پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ اگر گورنمنٹ ویٹ سپلائی کو ڈائریکٹلی آٹا چکیوں پر پرووائڈ کر دے جہاں سے آپ آٹا حاصل کر سکتے ہیں، تو آپ کم از کم فلور مل ایسوسی ایشن کی اجارہ داری کو توڑ سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ یہ جو آٹا چکیاں ہیں یہ شہر کے کسی بھی درمیانے سے بڑے شہر کے اندر 200 سے 400 کے قریب یہ انسٹال کر دیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کافی حد تک آٹا جو کہ بنیادی ضرورت ہے اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ تو اسٹیٹ اونڈ انڈسٹری اگر لگائی جائے تو اس سے سبسڈی دینے کی بجائے آپ کمائی بھی کر سکتے ہیں اور آپ انفلیشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسپیشلائز اینٹی اسمگلنگ مانیٹرنگ یونٹس جو کہ ڈویژنل اور پروونشل باؤنڈریز پر ہونے چاہیے، اور یوٹیلیٹی اسٹور سیٹ اپس کا نیٹ ورک کو انکریز کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا چیلنج پاکستان کی معیشت کے لیے سرکولر ڈیٹ ہے۔ یہ وہ ڈیٹ ہے جو ہماری انرجی ضروریات کے طور پر ایمرج کرتا ہے اور ایک اینٹی کا دوسرے اینٹی کو پیڈ بل کی شکل میں پینڈنگ رہ جاتا ہے، لہٰذا اوور آل یہ گورنمنٹ کے اوپر ایک ادائیگی کی صورت میں رہتا ہے۔ اس وقت پاکستان کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ 2000 ارب روپے کے قریب پہنچ چکا ہے، لیکن چونکہ یہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتا ہے، یعنی گورنمنٹ کے ایک ادارے مثلاً وابڈا نے پی ایس او کو پیمنٹ کرنی ہے اور پی ایس او نے آگے پرائیویٹ آئل کمپنیز کو کرنی ہے، یا وابڈا نے پرائیویٹ آئی پی پیز کو کرنی ہے، تو وہ پینڈنگ رہتی ہے گورنمنٹ کی، وہاں پر گارنٹیز موجود ہوتی ہیں، لیکن یہ سرکولر ڈیٹ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جب اس کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے تو ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ایک تو ہمیں کلین اینڈ چیپ انرجی کی طرف جانا چاہیے، سولر ونڈ اور ہائیڈرو پروجیکٹس کی طرف جانا چاہیے، اپنے آئل اینڈ گیس ریسورسز کو ڈائیورسفائی کرنا چاہیے، رشیا، ایران اور دیگر ممالک سے بھی آئل ریسورسز لینے چاہیے، اور اس کے علاوہ پاکستان کو پروفٹ شیئرنگ بیسس پر آف شور آئل ایکسپلوریشن کے ٹینڈر ایشو کرنے چاہیے۔ ایک دفعہ عمران خان کی حکومت میں یہ ایشو ٹیک اپ کیا گیا تھا اور کافی بڑی انویسٹمنٹ کی گئی تھی، لیکن انفارچونیٹلی اس کے ہمیں اس طرح کے نتائج نہیں مل سکے تاکہ ہماری آئل ڈپینڈنسی کم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری طرف ہمیں اپنے بجٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے نان پروڈکٹیو ایکسپینس جیسے کہ شہروں کی بیوٹیفیکیشن پروجیکٹس ہوتے ہیں جو آئے دن شروع رہتے ہیں اور جس پہ بہت زیادہ زر مبادلہ خرچ کر دیا جاتا ہے، اس کی بجائے اس پیسے کو صفائی اور ریپیئر آف انفراسٹرکچر پر استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں ملک کے اندر بزنس اور ریسرچ ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرنا چاہیے، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کو ایڈ کرنا چاہیے، ٹورزم اور ریلیٹڈ انفراسٹرکچر کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ بالخصوص پاکستان کے امیج کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں ایجوکیشنل اسکالرشپس دینی چاہیے، ٹیکس فری انڈسٹریل زون بنانے چاہیے، اور ڈرائی پورٹس بھی بنانے چاہیے ایگریکلچر ریجنز کے ساتھ تاکہ وہاں سے ایکسپورٹ کو بڑھایا جا سکے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کو دو طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایک چیلنج فورن اکنامک پالیسی کا ہے، ہم بین الاقوامی معاشی اداروں آئی ایم ایف اور سی پیک کے پروجیکٹس پہ زیادہ بیس کر رہے ہیں، اور یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے مقابلے میں، آئی ایم ایف چونکہ امریکہ ڈیل کرتا ہے تو اس کو سی پیک کے پروجیکٹس پہ اعتراض ہے، اور سی پیک چائنا لیڈ کرتا ہے اور اس کی امریکہ کے ساتھ ایک سرجنسی جاری ہے۔ لہٰذا پاکستان کو یہ چاہیے کہ پاکستان اپنے اکنامک ڈیٹا پریپیئر کرتے ہوئے دونوں کو سیپریٹلی پریپیئر کرے تاکہ آپ کی پریزنٹیشن نسبتاً آسان ہو اگر آپ کو آئی ایم ایف اور سی پیک کے ریلیٹڈ متعلقہ اتھارٹیز سے کوئی نیگوسیشن کرنی ہے۔ اور دوسرا، پاکستان کو یہ بھی چاہیے کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایکٹیو فورن پالیسی اپنائے تاکہ پاکستان اور کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں نقصان اٹھانے والے ملکوں کو کوئی ریلیف دیا جا سکے۔ تو یہ فورن اکنامک پالیسی کے طور پر ایکٹیو ڈپلومیسی کو اگر ہم شروع کریں گے تو تب ہمیں یہ سیلاب جیسے مسائل سے نمٹنا، جس کے دو پہلو ہیں، ایک طرف تو ہمیں اپنے ڈیمز اور واٹر ریزروائرز کو بنانا ہے، لیکن دوسری طرف کلائمیٹ چینج ڈیمیج کے ریپریشنز کو بھی ڈیمانڈ کرنا ہے۔ تو اس کے ذریعے ہم ہوپ فلی اپنے اکنامک
چیلنجز کے کچھ سولوشنز کو نکال سکیں گے، اور ہم اس اکنامک سیریز میں آنے والی ویڈیوز میں مزید ان آپشنز کی ڈیٹیلز میں جائیں گے اور نئے طرح کے آؤٹ آف دا باکس سولوشن پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. سو کیپ واچنگ اینڈ سبسکرائبنگ دا چینل.